अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल करीब और इससे आगे की सियासत का नक्शा क्या वाकई 15 अक्टूबर तक वाज़ेह हो जाएगा? आजकल के मखसूस सियासी हालात में ये सवाल बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है और इसके जवाब में पाकिस्तानी सियासत के बहुत से सवालों के जवाबात मुज़म्मिर हैं। अक्टूबर नवंबर बिलाशुबा पाकिस्तानी सियासत के लिए अहम तरीन महीने बन चुके हैं। इन 2 माह में पाकिस्तान में अहम तरीन तयनाती होनी है और इन्हीं 2 माह में इलेक्शन की तारीख के खदोखाल वाज़ेह होंगे। इसके अलावा इमरान खान और मुक़्तदरा की अहम शख्सियात की मुलाकातों की खबरें भी मंजर आम पर आ रही हैं, जबकि आज लंदन में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक मुलाकात कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में आर्मी चीफ की तयनाती समेत दीगर अहम मामलात पर भी बात होगी। ये तमाम मौज़ूआत और मामलात इस बात का तकाजा करते हैं कि अंदर की बात जानने के लिए किसी ऐसी शख्सियत से रब्ता किया जाए जो तमाम तर पेशरफ्त से आगाह हो और सियासत के रमूज़ पर बखूबी आगाही रखती हो। पाकिस्तानी सियासत का एक अहम किरदार साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद हैं, जो इमरान खान साहब के साथ डट के खड़े हैं। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों की सियासत का नक्शा क्या हो। शेख साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, बहुत ही सियासत एक अदम इस्तेहकाम से 6 माह से ऊंट किसी करवट बैठता नजर नहीं आ रहा। ये एक तयनाती है जो तमाम हमारी सियासत के गिर्द घेरा डाल लेती है। इतना सियासी इशू क्यों बन गई है ये तयनाती? हकीकत में एक अनहोनी हुई और इमरान खान हुकूमत से बाहर हो गए और एक ऐसा सैलाब आया जिसने इक्तसादी बहरान में और इजाफा कर दिया और इनकी नालायकी ज़बान सरज़द आम हो गई। बहुत सारी बातें तो आपने अपने इंट्रो में बता दी हैं और ये हकीकत है, ज़ाहिर है अपने भाई से भी आज वो सारी बातें करेगा और इमरान खान भी सारी बातों के लिए तैयार है। मुफाहमत होती है या मज़ाहमत होती है, मैं 15 अक्टूबर तक समझता हूँ कि जो आपने कहा कि ऊँट किस करवट बैठेगा, इसका फैसला होना है। और जो सूरत हाल मुल्क के अंदर बनती जा रही है वो तो हम जो अपोजिशन में हैं वो भी खौफज़दा हैं। हुकूमत तो शायद ढीठ है, उसको शायद फ़िक्र ना हो, समझते हैं हुकूमत करना ही बड़ी बात है। बेशर्म होना तो कोई कमाल नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा बात यह है कि हम जिस हालात को ये समझ रहे हैं कि ये सियासी है, फलां है, लोग मर रहे हैं जी। लोगों के पास आटे के पैसे नहीं हैं, लोगों के पास बच्चों की फीस नहीं है, बिजली का बिल नहीं है। अब 3 दिन से आज इंतज़ार कर रहे हैं पेट्रोल कम होगा और पेट्रोल माफिया इतना स्ट्रांग है, शुगर माफिया इतना स्ट्रांग है, ऑप्टिमा इतना स्ट्रांग है, बेबस है तो गरीब है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता बड़े लोगों को कि डॉलर 242 से 250 पे चला जाए, मर तो गरीब जा रहा है जी। अब जहाँ हम लाल हवेली में बैठते हैं तो लोग आते हैं। मैंने तो अभी ट्विटर शुरू किया है जी, मैं तो ट्विटर को मुझे पता ही नहीं था ये भी करोड़ों लोग देखते हैं। मैं इतना बेवकूफ़ था कि मैं अभी इक़्तिदार से उतरने के बाद मैंने इसमें खुद हिस्सा लेना शुरू किया है कि लोगों के अंबार लगे हैं। लोग कह रहे हैं जी क्या कर रहे हैं। मैंने कल खान साहब से भी ये गुजारिश की है कि शायद वो वक्त आ गया है कि हम घरों में होंगे और लोग सड़कों पे होंगे। भूख है जी। हम जो आबाई महल्ले हैं हमारे, तेली महल्ला, लाटू महल्ला, डिंगी खुई, भावड़ा बाज़ार जहाँ मैं रहता हूँ, लाल हवेली है, अगर वहाँ भी इस कदर क्राइम हो गए हैं कि दही की दुकान को भी लूट रहे हैं, दूध की दुकान को भी लूट रहे हैं और सिर्फ कल के दिन 77 केसेस हुए हैं जो लोगों ने छीना झपटी की है। और कल किसी बंदे ने मुझे कोई यानी चोर भी देखते हैं प्रोग्राम और उनके पास भी मोबाइल फ़ोन है, चोरों के पास भी। उन्होंने कहा मोटरसाइकिल तो चोरी किया लेकिन अब इसका ख़रीदार नहीं मिल रहा। लाल हवेली के आगे लाल हवेली वालों को कहो कि वो ले ले। शेख साहब, ये जो आप कह रहे हैं ये वाकई अवाम के मसाइल हैं और बड़े संजीदा मसाइल हैं, मगर जो मुल्क के फैसला साज हैं, जो अशराफिया है, जो इस मुल्क की क्रीम है, जो एलीट क्लास है, वो तो कहीं और ही उलझी हुई है। ये जो मुलाकातों का एक किस्सा बाहर आया और मीडिया में जिस पे बड़ी बात हो रही है, आपकी तो इमरान खान साहब से 2 मुलाकातें हो गई पिछले 3-4 दिन में ही, तो वो मुलाकातें वाकई हुई हैं? कोई मुफाहमत के इम्कानात हैं? मामला उस तरह बड़ा, क्योंकि इमरान खान साहब का ये यकीन है कि रास्ता वहीं से निकलेगा, इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कुछ होने को नहीं। आपको इम्कानात क्या लगते हैं? मैं समझता हूँ आवाम की मर्जी को इग्नोर नहीं किया जा सकता और मफाहमती अमल आगे बढ़ना चाहिए
اور مزاحمت کے حالات کی گنجائش نہیں ہے ملک میں، اور اگر مزاحمت شروع ہو گئی تو یہ چھینا چھپٹی ہوگی اور یہ ہیو اور ہیو ناٹ کا مسئلہ پیدا ہوگا. اور جو بھی اس ملک کے فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں وہ مجھے یقین ہے کہ ان کو گراؤنڈ ریالٹی پتہ ہے. اگر ہم جیسے لوگ جو 16 دفعہ وزیر بنے ہیں کہ اپنے حلقوں میں بے بس ہیں، لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم بچے حویلی چھوڑ جائیں، پھر لوگ ہم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری خاموشی معنی خیز ہے اور ہم کوئی مگر شیخ صاحب ٹو بی آنیسٹ سیاسی قیادت تو کچھ نہیں سیکھ رہی نا. روایتی ایک سیاسی سائیکل چل رہا ہے. ہم نے دیکھا کہ جو ابھی حکومت میں ہیں وہ آپ کی حکومت کے خلاف آئے مہنگائی اور نااہلی کے نام پر. اب آپ لوگوں کی جانب سے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھیجنا ہے، وہ ایک احتجاج کی کال دیں گے. سنجیدگی تو نہیں، اور جب تک مسئلے کے لیے دو لوگ میز پر نہ بیٹھیں تو حل نہیں نکلتا. سوال پھر وہی ہے کہ کیا واقعی وہ ملاقات کوئی معنی خیز رہی، کوئی مفاہمت ہو پائے گی؟ کیا عمران خان کے مطالبے کو سنا گیا کہ الیکشن کی طرف چلیں؟ دیکھیں الٹیمیٹلی کیا ہونا ہے، آگے کیا اور پیچھے کیا. مہنگائی ہمارے خلاف لے کے آ رہے تھے، مہنگائی کے طوفان میں سمندر میں وہ غرق ہو گئے، اور عمران خان کہتا ہے ایک پتھر اوپر سے پہاڑ سے بہت بڑا گر رہا تھا، نیچے میں کھڑا تھا، اللہ نے مجھے ہٹا دیا اور ان کو غرق. اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب میں کیبنٹ میں بات کرتا تھا کہ لوگ ناخوش ہیں، مہنگائی ہے، تو لوگوں نے مجھے مذاق بنا لیا، میرے کیبنٹ کولیگ نے، لو جی اب یہ نرخ نامہ آ گیا کریانے کا. اور مسئلہ اگر سیاست عوام کے لیے کرنی ہے جی تو عوام ہاتھ سے نکل رہے ہیں. ممکن ہے عوام اپنے فیصلے خود کرنے شروع ہو جائیں. شیخ صاحب آپ وہ راستہ کھول نہیں رہے ہیں. ایوان صدر میں ہوئی ملاقات کے جو چرچے ہیں اور آپ جوڈو کراٹے کی بات کر رہے ہیں، کھلا ہوا ہے راستہ. دیکھیں اپنے کیسز انہوں نے 150 ریفرنسز واپس کیے، ان کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ سپریم کورٹ اس کو پرسنل لا کو ختم کرے گی اور 1 کروڑ لوگوں کو اوورسیز پاکستانیز کو بھی ووٹ کا سپریم کورٹ حق دے گی. راستہ تو کھلا ہوا ہے. انتوں کو نظر آ رہا ہے کہ ملک ان سے نہیں چل رہا، درست یہ الٹی گنتی پہ چلے گئے ہیں، یہ ڈوب گئے ہیں. یہ ساری پارٹیاں ایک شخص کے خلاف ہیں، جو فیصلے عمران خان کے خلاف یہ کرتی ہیں اس کے فائدے میں جا رہے ہیں. اب کسی کو اتنی ہوا بھری ہے پی ڈی ایم میں کہ وہ پھٹ گئی ہے. اب عوام میں تو اس کا کوئی مجھے چہرہ دکھائی نہیں دے رہا، نہ اس قابل ہے نہ جا سکتے ہیں. آپ خود ٹی وی پہ دکھا رہے ہیں کہ سندھ میں وزیر جا رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. اور کیا ہوتا ہے، اتنا ہی ہوتا ہے نا جی. اب کسی کو کوئی گولی تو نہیں مار سکتا. نہیں تو ابھی عمران خان صاحب کا معاملہ موجودہ حکومت کے تو ساتھ نہیں ہے، وہ جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ بھی موجودہ حکومت سے نہیں کر رہے ہیں. تو آپ 15 اکتوبر کی جب تاریخ دیتے ہیں کہ تب تک وہ کر رہے ہیں، جہاں وہ مفاہمت کی ایک سلسلہ نکلا ہے، خدا کرے وہ کامیاب ہو، وہی جگہ ہے جہاں سے سارے فیصلے نکلنے ہیں، اور وہی جگہ ہے جہاں سے نہیں نکلنے ہیں. اس کا اثر سارے ملک پہ پھیلنا ہے. ملک آگے ہی بیٹھ چکا ہے. اور آپ آئی ایم ایف کی رپورٹ پڑھ لیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ پڑھ لیں، اور وہ تو صاف کہہ رہا ہے کہ یہ کولیپس ہو رہے ہیں. میں آئی ایم ایف کی رپورٹ اور ورلڈ بینک کی رپورٹ میں تو نہیں لکھ رہا، یا عمران خان تو نہیں لکھ رہا، درست وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملک کولیپس ہو رہا ہے. اور ہم ایک اس خطے میں مسلمانوں کی سب سے بڑی قوت ہیں، اگر ہم ہی بیٹھ رہے ہیں تو پھر کون آگے جا رہا ہے جی. مگر شیخ صاحب جو اس وقت سیلاب کے بعد صورتحال ہے، گھروں میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا سر، جو سیلاب کے بعد صورتحال ہے، ایک عام انتخاب کے لیے ہمیں 50 ارب سے شاید زیادہ درکار ہو، اتنی بڑی اماؤنٹ چاہیے ہوگی. حالات 1/3 پاکستان ڈوبا ہوا ہے. کیا واقعی الیکشن کی طرف بڑھا جا سکتا ہے، یا بات چیت کر کے معاملے کو تھوڑا آگے لے جایا جا سکتا ہے؟ تو وہ بات چیت کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ جو کرے گا وہ کر رہا ہے، اور سندھ میں الیکشن 1-2 مہینے لیٹ بھی ہو سکتے ہیں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے پانیوں کو اپنے کٹ لگائے اپنی زمینیں بچانے کے لیے، غریب کی جھونپڑیاں تباہ کی اور غریبوں کو سڑکوں پہ لائے، وہ کس منہ سے ووٹ مانگنے جائیں گے؟ ان کا وہ منہ ہی نہیں ہے ووٹ مانگنے والا. ان کو لوگوں نے مسترد کر دیا، سارے پی ڈی ایم کو لوگوں نے مسترد کر دیا. اور عوام کے 14-15 کروڑ لوگوں کی جیب میں موبائل فون ہے جی.
شیخ رشید اگر کچھ کہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹی وی دیکھ رہے ہو، لیکن اس کی جیب میں فون ہے. آج جو ہماری اگلی نسل ہے وہ ہم سے زیادہ ٹویٹ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا، اب پتہ لگا کہ اتنے لوگ ٹویٹ دیکھتے ہیں. اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں 5-10 سال پہلے ٹویٹر شروع کر دیتا، کیونکہ یہ تو اتنی سائنس بڑھ گئی ہے کہ آج میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں تو دور بیٹھے لوگ یہ بھی نکال لیتے ہیں کہاں بیٹھا میں انٹرویو دے رہا ہوں. اچھا شیخ صاحب، کیا عمران خان صاحب پنجاب اور کے پی اسمبلی توڑ کر الیکشن کو زیادہ قریب لا سکتے ہیں؟ کوئی اس کے اوپر سوچ بچار ہے؟ اگر ضرورت پڑی تو وہ توڑیں گے، اگر ضرورت پڑی. اگر صرف مسئلہ اسمبلی توڑنے کا ہے تو عمران خان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دونوں اسمبلیاں اس کام کے لیے تیار بیٹھی ہوئی ہیں. جس وقت عمران خان کہے گا، پرویز الہی نے کہا میں آدھا گھنٹہ نہیں لاؤں گا، محمود خان نے خود کہا ہے کہ بھئی ہمارے جیب میں جو فیصلہ ہوگا ہم اسی وقت پڑھ کے سنا دیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، وہاں کے چیف منسٹر کہہ رہے ہیں. ٹھیک، جن 2 صوبوں کا آپ نام لے رہے ہیں دونوں کے چیف منسٹروں نے کہا کہ آدھا گھنٹہ نہیں لگائیں گے اسمبلی توڑنے کے لیے. سر کچھ اور خبریں بھی گردش میں ہیں کہ پنجاب میں اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جا سکتا ہے. پی ٹی آئی بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ معاملہ اس طرف نہ جائے، وہ پہلے ووٹ دے لیں کہ 6 مہینے کے لیے قانونی طور پر محفوظ ہو جائے گا معاملہ، کہ دوبارہ یہاں کی اپوزیشن کچھ نہیں کرے گی. ادھر سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ان کے لوگ کچھ ساتھ کر لیے جائیں، معاملہ چل رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ میں تو چودھری پرویز الہی اور شجاعت میں صلح ہوتے دیکھ رہا ہوں. سوری، میں 24 کروڑ لوگوں سے معذرت خواہ ہوں. میرے ان کے بڑوں سے تعلق رہے ہیں اور بڑے قریبی تعلقات رہے ہیں. میں نے ان کے لیے کڑیاں والا قتل کیس جیسا ان سب کی ضمانتیں ہوں گی، اور میں 1 سال وہاں رلتا رہا. ایک کلاشن کوف میں 7 سال قید کاٹ لی، ایک کڑیاں والا قتل کیس میں کاٹ لی، 2 ختم نبوت میں کاٹ لی، 1 سال میں نے اسٹوڈنٹ کے بطور بچوں کی جیل کاٹ لی ہری پور میں. سو میں چودھری شجاعت الہی اور پرویز الہی کو میں نے خود کہا کہ یار صلح کرو، زندگی کتنی ہے، کتنا اقتدار دیکھنا ہے نا، بس ہونی چاہیے. دونوں کو حصہ مل گیا، شجاعت کے بچہ بھی آ گیا اور پرویز کا بچہ بھی آ گیا، دونوں کو حصہ بقدر جسا مل گیا. ختم کریں بات، کیا ایسے ہی ملک کو بحرانوں میں ڈالنا ہے. الیکشن کہنا آسان ہوتا ہے، الیکشن ملک کی بنیادیں ہلا دیتا ہے. شیخ صاحب جو کینڈیڈیٹ سے کو پوچھے، جی میں نے ایک کشمیر کا الیکشن لڑا ہے ابھی ان دنوں مہاجروں کی سیٹ پہ، پنڈی کا، صرف پنڈی کی حد تک، اور کاش کوئی مجھ سے علیحدگی میں پوچھے کہ لوگوں کی سوچیں کیا ہے. صرف ہم ہی پھسلے ہوئے نہیں ہیں، لوگ بھی بہت سارے پھسل چکے ہیں. شیخ صاحب یہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ یا تعیناتی کا معاملہ، اس پر جو اس وقت کے وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کا کل بھی سٹیٹمنٹ آیا، آج بھی سٹیٹمنٹ آیا. ایک مطالبہ عمران خان صاحب کی جانب سے کیا گیا تھا کہ جب تک اگلی حکومت نہیں آتی ایک عوام کا مینڈیٹ اور ووٹ لے کر اس کو روک دیا جائے، مؤخر کر دیا جائے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ اپنے وقت پر ہوگا، نومبر میں ہوگا، اور یہ وزیر اعظم شہباز شریف کے اختیار اور وہی یہ فیصلہ کریں گے. دیکھیں اصل فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے جنہوں نے کرنا ہے. ہم تو ویسے ہی جمعہ جنج کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، میں فوج پر کبھی تبصرے نہیں کرتا، ان 6 مہینوں میں بالکل میں نے کبھی نہیں کیا. آپ سوال اتنا پیچیدہ اور سیریس کر رہی ہیں، اس کا جواب میرے پاس یہ ہے کہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے انہوں نے کرنا ہے. اور میں آگے سے جتنا میں پریشان تھا کم پریشان ہوں پچھلے 8-10 دن سے کہ حالات جو ہیں بہتری کی طرف جا رہے ہیں. شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے. شیخ صاحب آپ بڑے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں. میں اس سوال کو اب ان جماعتوں سے ہٹ کر آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے رکھنا چاہوں گی کہ ایک ہماری تاریخ ہے اس اہم تعیناتی کو لے کر، اور پھر آنے والی حکومتوں کے معاملات بھی رہے. اب گزشتہ حکومت کا بھی رہا اور 1 پیج اور بڑے اچھے سے تمام معاملات چلتے رہے. پتہ نہیں جو بھی ہوا پھر وہ بھی ایک تاریخ بن گئی. آپ کی ذاتی رائے میں کیا اس معاملے میں سیاسی، یعنی کہ اس معاملے کو سیاسی بنانا چاہیے یا انتظامی طور پر ہی ہینڈل کرنا حکومتوں کے فائدے میں رہتا ہے؟ دیکھیں نواز شریف نے کتنے لوگوں کو اپوائنٹ کیا، سب سے ان کا جھگڑا ہوا. سب سے
خواہ ڈان لیکس نکلی، خواہ میمو گیٹ نکلا، خواہ اور سارے مسئلے پیدا ہوئے، یا میں اب کس کس کا نام لوں. سو میرے خیال میں تھوڑے دنوں کی بات رہ گئی ہے، اس کو خوش اسلوبی سے حل ہو جانا چاہیے اور انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ آپ بار بار میں بڑی پر امید ہوں کہ یہ خوش اسلوبی سے یا بڑی پازیٹیو بات کر رہے ہیں، مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، خوش اسلوبی سے معاملات کے حل کی بات کر رہے ہیں. تو 6 مہینے میں، بلکہ پچھلے سال اگر ستمبر اکتوبر والی تعیناتی تب جو معاملہ چلا، پھر اپریل کے بعد سے اب تک کا دور، تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ تمام جو کڑواہٹ رہی ہے وہ پیچھے رکھتے ہوئے آگے بڑھنے کی طرف اب معاملات جانے لگے ہیں کہ جو ہو گیا وہ گزر گیا، آگے کا راستہ لیا جائے، خود عمران خان صاحب کی جانب سے بھی اور یہ کہا جائے کہ مقتدرہ کی جانب سے بھی. دیکھیں 3 4 5 حضرات کی ترقی جو ہے 3 اسٹار کی، وہ آج یا کل ہو جائے گی، 20 تاریخ تک یا 22 تاریخ تک ہو جائے گی. پھر باقی فیصلوں کے لیے بھی مہینہ ہی رہ گیا ہے. تو اس میں اب آپ سارے اخبار اٹھا کے دیکھیں، سارے ٹی وی دیکھیں. میں اسی لیے انٹرویو بھی اوائڈ کرتا ہوں کہ ایک ہی سوال رہ گیا. میں اب آپ سے کیا عرض کروں کہ جمعے کے دن خود سبزی لینے جاتا ہوں، ذرا منڈی میں لوگوں سے گپ شپ ہو جاتی ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگاتا ہوں. اب جو گوشت والا وہ بھی یہی پوچھتا ہے، یہی سوال پوچھتا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں پروجیکٹ ہی یہ ہو رہا ہے، ایک ہی سوال پروجیکٹ ہو رہا ہے. ہمیں جو متعلقہ لوگ ہیں وہ اس پر تبصرہ کریں تو مناسب ہے، ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. بالکل آئی ایگری ود یو، آپ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، لیکن ہمیں بھی سوال کیوں کرنا پڑتا ہے کہ عمران خان صاحب بہت پاپولر لیڈر ہیں، ان کے پیچھے بہت بڑا ووٹ بینک ہے، اور ان کا قریباً ہفتے میں 2 سے 4 دن جلسے رہتے ہیں، اور ہر جلسے کے اندر ان معاملات پر گفتگو ہوتی ہے. تو شیخ صاحب پھر وہ پبلک ڈومین میں آ جاتا ہے معاملہ، اور پھر سوال بھی بنتا ہے. آپ کی رائے میں کیا مؤخر کی جا سکتی ہے تعیناتی، یا نئی تعیناتی ہو جانی چاہیے؟ دیکھیں میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، اور جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے مجھے کوئی کبھی ایسی، لوگ کہتے ہیں فلانا فون کال آ گئی، فلانی دھمکی آ گئی، میں ان کا احسان مند ہوں کہ میں نے جب یہ حکومت ٹوٹنے لگی میں نے ان کو کہہ دیا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. نہ انہوں نے مجھے تنگ کیا، نہ فون کیا. وہ جو ایک شعر میں کہتا ہوں کہ غرور حسن انہیں، غرور عشق ہمیں، وہ آ نہیں سکتے، ہم جا نہیں سکتے. اب ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، اچھا کرے برا کرے بہتر نتیجہ نکلے، مفاہمت ہو. میں مفاہمت کا حامی ہوں، کل بھی میں نے یہی بات کی ہے بالکل کہ ایک اچھا لیڈر اور قائد وہ ہوتا ہے جو لڑائی جھگڑے سے ہٹ کر اپنی قوم کو ایک سیف لینڈنگ کرائے اور ملک الیکشن کی طرف جائے. اور اس میں اگر کچھ دن آگے اور کچھ پیچھے ہو جاتے ہیں تو کوئی قیامت نہیں آ جاتی. جتنے دن یہ رہیں گے عمران خان کے لیے اور آسانیاں پیدا ہوگی اور یہ اور مسائل میں ڈوب جائیں گے. میں نے کبھی ایسی رپورٹیں نہیں پڑھی، کیونکہ اب سب کچھ یہی چھپ رہا ہے اور کوئی کام ہی نہیں، فارغ بیٹھے ہیں. تو میں تو IMF اور ورلڈ بینک کی رپورٹوں سے اور خوف زدہ ہو گیا ہوں کہ یہ کچھ بہتر کرنے آئے ہیں یا ڈرانے کے لیے آئے ہیں. صبح سے اٹھتے ہیں ہر آدمی ڈرا رہا ہے جی. جو آدمی مل رہا ہے جس کا جو مسئلہ ہے. کل مجھے لوگوں نے کہا جی کیوں نہیں کم ہوئی جی پیٹرول کی قیمتیں. انہوں نے کہا میں پیٹرولیم منسٹر ہوں، ادھر جا کے بات کرو کہ جو پیٹرولیم منسٹر ہے کیوں نہیں کم کی اس نے قیمتیں. ساری دنیا میں دیکھیں لوگوں کے پاس خبریں ہیں، موبائل فون ہے، کہ ساری دنیا میں پیٹرول کی قیمت کم ہو گئی ہے جی. آٹے کی صورتحال تو قحط پڑ جائے گا اگر یہی صورتحال ہے. سندھ میں نہ گندم ہے، نہ کپاس ہے، نہ گنا ہے. اور اگر راول پنڈی میں آٹے کی نایابی ہے اور قلت ہے، جہاں کہ ہماری اپنی حکومت ہے، اسلام آباد کا تو مجھے پتہ نہیں، میں پنڈی کا آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ لوگ بہت زبردست پریشان ہیں کہ بھئی آٹا نہیں مل رہا. اب آٹا تو کم از کم ملنا چاہیے نا. بجلی کا بل تو ابھی تو لوڈ شیڈنگ ہے. اس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں، لال حویلی میں لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ 4-5 دفعہ ہے. جس دن یہ پوری بجلی آ گئی اس دن تو بجلی گر جائے گی لوگوں پہ، پھر لوگ کنیکشن کٹوائیں گے. سر اب تو بجلی افورڈیبل بھی نہیں رہ گئی. میں نے پہ کہا جی کہ ایک یہ 40,000 کا وہاں کا بل آیا، وہ استعمال ہی نہیں کیا وہ میٹر. میں نے ان کو درخواست دیا کہ یہ آپ اپنا واپس لے جائیں. وہ کہتا ہے جی اس کا بھی بڑا لمبا پروسیس ہے، ابھی ایک بل اور دینا پڑے گا. شیخ صاحب یہ آنے والی حکومت کے ساتھ بنی کیا ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو بڑے اکنامک وزرڈ، معاشی طور پر بڑا اپنے آپ کو ایکوپڈ کہتے ہیں. ان کی جماعت کے اندر جھگڑا ختم نہیں ہو رہا. جو اقدامات وزیر خزانہ کرتا ہے اس پر جماعت کے اندر سے آوازیں اٹھتی ہیں. اس کے پاس مینڈیٹ ہے نہیں ہے. شہباز صاحب بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر کہلاتے تھے، بالکل فلاپ ہو گئے. وہاں پہنچ کر بے بس وزیر اعظم کا امیج ان کا سامنے آ رہا ہے. یہ بنی کیا ہے ان کے ساتھ آخر؟ دیکھیں یہ بزنس مین جو ہوتا ہے نا وہ بڑا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے.
کہ میں دوارکا کا قلعہ فتح کر دوں گا، میں قسطنطنیہ فتح کر دوں گا. ہوا یہ ہے، پتہ نہیں یہ بات مجھے کہنی نہیں چاہیے سر کہہ دیں اب، کہ میرے قبرستانوں میں 2 لوگوں نے بورڈ لگائے ہیں، اپنا موبائل نمبر لکھا ہے کہ اگر آپ یہ کفن دفن کا خرچہ نہیں کر سکتے تو اس موبائل نمبر پہ فون کریں، آپ کا نام صیغہ راز میں رکھا جائے گا. اور میں نے گورکنوں سے کہا کہ یار اس نمبر پہ، اس نے کہا جی سارا قبرستان ہی ان نمبروں پہ چل رہا ہے. 17,000 روپے کی قبر ہے جی. پرسوں ایک دن پہلے اس سے 3 فیملیز آئیں جی حویلی میں. انہوں نے کہا جی بچہ لیتا ہے 30,000 روپے ہے، دوسرا بیٹا جو ہے وہ 25 لیتا ہے، اور بل آیا 21,000 روپے کا. کدھر جائیں؟ میں اب کیا جواب دوں؟ میں خود پریشان ہو گیا ہوں. لوگوں کی حالت دیکھ کر حکومت شاید پریشان ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے. میں ایز اے شیخ رشید جو 16 دفعہ وزیر بنا ہوں، خود پریشان ہوں کہ میں لوگوں کے سامنے صفائی نہیں پیش کر سک رہا. لوگ مجھے بھی جرمدار سمجھ رہے ہیں کہ میں ان کی آواز نہیں اٹھا رہا. میں تو ٹی وی پہ اٹھا سکتا ہوں نا، میں کوئی لشکر کشی تو نہیں کہیں کر سکتا. میں میڈیا پر ہی بات کر سکتا ہوں. حالانکہ میں نے میڈیا چھوڑ دیا تھا جب سے میرا ٹویٹر کامیاب ہو گیا. میں نے کہا کیا ضرورت ہے ویسے ہی 1 گھنٹہ 10 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ قوم کا ضائع کرنے کا. جب جس نے پڑھنا ہو وہ موبائل فون پہ پڑھ لیتا ہے. لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ یار ہمارے حالات ہمارے علاقوں میں جہاں ہمارے خاندان محلے اور گلیوں میں رہتے ہیں، اگر وہاں بچیوں کے پرس اور لوگوں کے موبائل فون چھینے جا رہے ہیں تو پھر پوش ایریا میں کیا ہوتا ہوگا مجھے نہیں پتا. شیخ صاحب استحکام سب سے بڑا سوال بن گیا ہے ملک میں. جو لوگوں کی معیشت ہے، ابھی آپ نے بھی اتنی بار ذکر کر دیا کہ لوگ معاشی طور پر مر گئے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہ گیا، اور یہ لا اینڈ آرڈر کریٹ کر رہا ہے. اب سیاسی استحکام ہی ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا. گزشتہ روز فواد چودھری نے بھی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی بات کی اور کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو یہ مارشاء اللہ ہوگا اور بالکل قبول نہیں کوئی صورتحال کی جائے گی. انٹرم گورنمنٹ کی بھی باز گشت ہے. آپ کے خیال میں کیا کوئی ایسا معاملہ تھوڑا بہت ہی جو جھگڑا ہے سیاسی ایک طرف رکھتے ہوئے پولیٹیکل سٹیبلٹی دے سکتا ہے، یا یہ ایک وائز فیصلہ نہیں ہوگا؟ دیکھیں، سب سے بڑا غلط فیصلہ یہ ہوا کہ رات کو ان کو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بنا دیے گئے، صبح ان پہ فرد جرم لگنی تھی. اب لوگ پاگل تو نہیں ہیں. ٹی وی جو ہے، جو ان کا حامی ٹی وی ہے، وہ بھی اس خبر کو نہیں روک سک رہا کہ 150 ریفرنسز واپس ہو رہے ہیں، ساتھ ان کی تصویریں دکھا رہے ہیں. وزیر اعظم کی کوئی چینل ایسا نہیں ہے جو اس کی تصویر نہیں دکھا رہا جی اس کا ریفرنس واپس ہو گیا، اس کا ریفرنس واپس. بے شک ان کے چینل حامی ہیں، لوگ پاگل ہیں جی. لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی یہ آئے اپنے کیس ختم کرانے کے لیے تھے، ہمارا بہانہ تھا کہ مہنگائی ختم کرانے آئے ہیں. اور پی ٹی آئی والے لوگ مجھ سے خفا ہو جائیں گے اس بات پہ، جس نے بھی یہ ماسٹر پلان بنایا، جس نے جو بھی اس کا آرکیٹیکٹ تھا، عمران خان کو نکالنے کا جو بھی ماسٹر مائنڈ تھا، انٹرنیشنل تھا، ڈومیسٹک تھا، پی ٹی آئی سے میں معذرت کر چکا ہوں، اس نے عمران خان کی خدمت کی ہے، عمران خان سے دشمنی نہیں کی. ہم حلقوں میں جانے کی پوزیشن میں اس وقت نہیں تھے جو آج ہماری پوزیشن. یہ تو بہت ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا، اور واقعی حقیقت گراؤنڈ ریالٹی یہی تھی کہ پشاور کے جلسوں میں بھی لوگ اکٹھا کرنے اس وقت پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہو رہے تھے. اور پھر اپریل آن ورڈز ہم نے دیکھا کہ جلسے رکنے کا نام نہیں لیے اور لوگ جیسے بھی حالات ہیں باہر ضرور نکل رہے ہیں. شیخ صاحب، پی ٹی آئی کے اندر کے معاملے کے اوپر بھی ایک سٹیٹمنٹ فیصل واؤڈا کا سامنے آیا. آپ کی بھی ملاقاتیں رہی ہیں اور جماعتوں کے اندر مسائل رہتے ہیں. نون لیگ پر میں آتی ہوں، وہاں بھی ایک لنڈن میں اجلاس ہو رہا ہے کہ نون اور شین کی بھی مسئلے ہیں. لیکن یہاں پر بھی یہ خبریں آئیں کہ خود فیصل واؤڈا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں وہ 2 منہ والے سانپ کچھ سابق وزراء کو، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ اوور ایمبیشس ہوئے اور عمران خان صاحب کو نقصان پہنچ سکتا ہے. عمران خان صاحب تھوڑا کنسیڈر کر رہے ہیں مشورے لیتے ہوئے، بات چیت کرتے ہوئے، کہ ان تک جو بات آ رہی ہے وہ ٹھیک آ رہی ہے نہیں ٹھیک آ رہی؟ دیکھیں، میں پی ٹی آئی پر تبصرہ نہیں کرتا، میں صرف عمران خان کی ذات تک اس کے ساتھ ہوں. اور کل میں نے اسے کہا کہ میں صرف آپ کی ذات تک ساتھ ہوں. اگر اس ملک میں کوئی نظام کے معاملات اتنے خراب اور بگڑ جاتے ہیں تو میری کمٹمنٹ جو ہے وہ صرف عمران خان کے ساتھ ہے. باقی جو کچھ ہوتا ہے یا ہونے جا رہا ہے یا ہوگا مہینے 2 مہینے میں تو 15 اکتوبر کہہ رہا ہوں، 5-10 دن اوپر لگا لیں، جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہم نے پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے اور غریب عوام کے لیے دیکھنا کیا بہتر ہونے جا رہا ہے.
شیخ صاحب آپ تو بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہیں اور ان کے ساتھ اب سیاست کی آگے آپ بات کرتے ہیں. آپ سے سوال اس لیے کیا کہ ظاہری بات ہے جو لوگ قریب ہوتے ہیں وہ صاحب مشورہ بھی دیتے ہیں اور غلط راہ بھی دکھا سکتے ہیں. تو فیصل واڈا صاحب خود اپنے لیڈر کے لیے کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں کو مینشن کرتے ہوئے کہ وہ دو منہ والے سانپ ہیں جو نقصان پہنچا سکتے ہیں. کیا آپ نے بھی خان صاحب کو کوئی تنبیہ کی کہ تھوڑے احتیاط کی ضرورت ہے؟ میرا حق نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی، میری اپنی پارٹی ہے اور میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں جو نسلی اور اصلی ہے، اور میں نے ساری دوستیاں پس پش ڈال دی، سارے تعلقات ختم کر دیے، کیونکہ امتحان کے وقت عمران خان کو چھوڑنا میرے لیے بڑی ہی بے عزتی کی بات تھی، اور سب دوست خفا کرنے کے باوجود میں پی ٹی آئی کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہتا. جی عمران خان کی کوئی بات کرنی ہے تو آپ مجھ سے کریں، پی ٹی آئی کرنی ہے تو وہ پورے لوگ ہیں ان سے بات کریں. عمران خان صاحب نے 6 مہینے بڑی کامیابی سے ایک احتجاجی تحریک چلائی ہے، بڑے جلسے کیے ہیں، سڑکوں پر ہیں، لوگ ان کے پاس بالکل آ رہے ہیں، مگر اب کنکلوژن کے طور پہ دیکھا جائے تو یہ بھی حالیہ کوئی 1-2 خفیہ ملاقاتوں کا ذکر ہے اور ہر کوئی اپنے رنگ اور ڈھنگ میں اس ملاقات کا ذکر کرتا ہے. تو کیا دباؤ بس اتنا ہی بنا کہ خفیہ ملاقات ہو جس کی نہ تصدیق ہو پائے نہ تردید ہو پائے؟ تو اس کا مطلب عمران خان اپنے مقاصد میں اتنے کامیاب نہیں ہیں ابھی تک جب تک ہم بات کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کامیاب ترین سیاستدان ہے. جی 6 مہینے کیا ہوتے ہیں، ہم زیرو سے ہیرو ہو گیا. ہمارے حالات بڑے خراب تھے اپنے حلقوں میں. جب میں یہ بات کیبنٹ میں کہتا تھا لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے کہ جی وزیر داخلہ تو کریانے کی دکان ہے، یہ کریانے کے ریٹ بتاتا ہے. کیونکہ میں جن کو ریپریزنٹ کر رہا ہوں ان کی ہی بات کر سکتا ہوں نا. میں شوگر مل مافیا نے تو مجھے بیجنگ میں تڑی لگائی کہ جی آپ باز آ جائیے، وہ ہے فلاں ہے. ہمیں تڑیاں ملتی رہتی ہیں، لیکن کامیاب ترین سیاستدان ہے عمران خان. 6 مہینے میں اس نے کایا پلٹ کے رکھ دیا ہے. شام کا نوٹس دیتا ہے، کل اس نے چکوال جلسہ کرنا ہے، آج اس نے کہہ دیا کل میں چکوال جلسہ کروں گا. تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوگی، اور کوئی اس کو ضرورت نہیں ہے نیچے کہ کون اس کے ساتھ ہے، 2 منہ والا ہے یا 1 منہ والا ہے. وہ خود اکیلا کافی ہے ان 13 جماعتوں سے نبٹنے کے لیے جو دم توڑ چکی ہیں. سر ایک ملاقات آج لنڈن میں بھی ہو رہی ہے، کوئی بیٹھک ہے، کوئی نیا لنڈن پلان بنے گا کیا پنجاب کی سیاست کو لے کر، کیا اہم تعیناتی کو لے کر، کیا وزیر اعظم شہباز شریف کوئی نیا حکم نامہ لے کر واپس آئیں گے؟ کیونکہ وزیر اعظم تو وہ ابھی ایسے ہی ہیں کہ جو حکموں کے انتظار میں ہیں. کامن سینس کی بات کرتا ہوں. جب تک میں تھا اس وقت تو پاسپورٹ کا اس کا مسئلہ تھا، اب تو اس کا کوئی پاسپورٹ کا مسئلہ نہیں. بزدل لوگ، گیدڑ سیاست کرنے والے اور شیر کا نشان رکھنے والے. میرا مطلب اگر 8-10 دن جیل چلی جائے گا تو قیامت ہو جائے گی. اسحاق ڈار آ رہا ہے جی، منگل کو آ رہا ہے، بدھ کو آ رہا ہے، جمعے کو آ رہا ہے، اور مفتا رو رہا ہے مارا گیا ہو. کیا یار تم مگر مچھ کے آنسو بہا رہے ہو، قوم کے ساتھ مذاق کر رہے ہو آپ، اور قوم کو بے وقوف سمجھنے والے خود بڑے بے وقوف ہے. میں اس سیاست کے وقت یہ بتا رہا ہوں کہ لوگ ان سیاستدانوں سے زیادہ معاملات کو سمجھتے ہیں. لوگ زیادہ ہوشیار ہیں، ان کو پتا ہے کہ رو کون رہا ہے اور رلا کون رہا ہے. رونے اور رلانے والوں کا فرق لوگوں کو پتا ہے. ٹھیک. شیخ صاحب کیا بات نواز شریف، آپ نے بالکل درست کہا، ان کی حکومت ہے، ان کو یہاں ہونا چاہیے. اسحاق ڈار بھی تاریخیں دے چکے، واپسی نہیں ہوئی. آپ کے خیال میں جو سیاسی طور پر فیصلہ نہیں ہو پا رہا ملک کی سیاست میں، بات نواز شریف پر اٹکی ہوئی ہے؟ وہ آئیں تو الیکشن ہو، یا پھر نون لیگ یہ کہتی ہے کہ نواز شریف کو انصاف ملے؟ تو کیا آ کر جیل جانا بھی پسند نہیں، انصاف لنڈن پہنچایا جائے گا؟ پہلے اس کو پتہ ہے میں آ گیا تو پھنس جاؤں گا. کوئی اس ملک کے حالات کی ضمانت نہیں دے سکتا. اور ایک الیکشن انہوں نے جب نااہل ہوئے اس وقت بھی لڑا ہے جی. دونوں نے نااہلی میں الیکشن لڑا ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ بزدل ہیں، انہوں نے اپنے کیسز سے جان چھڑانی تھی. ہمارے دور میں ایم کیو ایم کے پاس کوئی لاش نہیں گئی، 3 لاشیں ان کے پاس گئی ہیں، ہفتے کا ٹائم دیا ہے، لیکن ان کی اپنی سیاست جو ہے وہ ستیہ ناس ہو گئی ہے. 2 وزارتیں ہم نے بھی ان کو دی ہوئی تھی، گو کہ فروغ نسیم کو وہ نہیں مانتے تھے تو انہی کے آج کل انہی کا کیس لڑ رہے ہیں، اور امین الحق صاحب. 2 وزارتیں اب ہیں، لیکن نیچے جھاڑو پھر گیا ان کا. 3 لاشیں ملی ہیں سر. ہم نے کسی ایم کیو ایم والے پہ پرچہ کاٹا ہے نا، کوئی ایف آئی آر کی ہے، کسی کو جیل بھیجا، آئے ہمارا گریبان حاضر ہے. ایک ایف آئی آر نہیں کاٹی گئی، ایک ایف آئی آر کسی ایم کیو ایم کے کارکن کے خلاف. اب بھگتے ہیں. ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو شیخ صاحب سے کچھ مزید سوالات رکھیں گے.
प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। शेख रशीद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। शेख साहब, क्या MQM फिर सोच विचार कर सकती है? बयानात तो ऐसे दे रहे हैं, गुज़िश्ता रोज़ मेरे प्रोग्राम में बात करते उन्होंने कहा हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ क्यों हैं, हमें जवाब दे वज़ीर आज़म। क्या वो पहला खतरा बन सकते हैं पानी का इस हुकूमत को भेजने के लिए? आपको भी इसका जवाब पता है, मेरे उनसे हमेशा तल्लकात अच्छे ही रहे हैं, लेकिन अगर MQM ने आवाम की और कराची की सियासत करनी है तो ये उनके लिए आखिरी चांस है, और चंद हफ्ते ही है उनके पास। वो एक हफ्ता कह रहे हैं, एक हफ्ते से 2, 3, 4 हफ्ते में गए, फिर राह पे आ जाने पंजाबी में कहते हैं, और वाह पे आ जाने। फिर आने वाला वक्त खुद फैसला करेगा कि उनके लोग उनको मानते हैं या नहीं मानते, या उनके लोग भी इमरान खान के साथ चले जाते हैं। शेख साहब, इस वक्त इमरान खान साहब के साथ कुछ ऐसा कह लिया जाए कि अदालती मामलात या तौहीन के मामलात, इलेक्शन कमीशन, उनके बयानात को लेकर, स्टेटमेंट्स को लेकर, कुछ इलेक्शन कमीशन के मामलात और केसेस, आपके ख्याल में ये जितने मामलात उनके सामने आकर खड़े, टेक्निकल इश्यूज है जिसको कहा जाता है कि उसके ऊपर उनको नायल किया जा सकता है, या कोई ऐसी कोशिश की जा सकती है, खान साहब को थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए, गैर मशरूत माफ़ी को मांग लेना चाहिए, और इन मामलात से बचने की कोशिश करनी चाहिए, सियासी तौर पर फोकस रखना चाहिए? देखिए, मैंने लॉ पढ़ा हुआ है, लेकिन हामिद खान कल उनको मिले थे, वो बेहतर उनको गाइड कर सकते हैं। लेकिन मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि एक मकबूल और मजबूत और मशहूर और जहां दीदा सियासतदान जो है वो आज के दौर में नाहल नहीं हो सकता। अच्छा शेख साहब, अभी नवाज शरीफ जो वापस नहीं आ रहे हैं, खौफ कहा जा सकता है? मरियम नवाज का 2 दिन पहले का एक स्टेटमेंट फिर इमरान खान को कि वो अब भी लाडला है, ये नून लीग की परेशानी है या वाकई वो न्यूट्रल है और खुद सियासतदानों को समझ नहीं आ रही कि इन्होंने क्या कोर्स लेना है? मेरा ख्याल है जो कुछ सियासतदानों ने समझा था और जो कुछ दूसरे लोगों ने समझा था वो उलट हो गया है। उनका ख्याल है जिस तरह नवाज शरीफ चला गया था खामोशी से और बड़ी मुश्किल से प्लान करके, पहले सऊदी अरब चले गए थे और फिर लंदन चले गए, और उन्होंने और भी कुछ कहा, क्योंकि मैं ख्वातीन की सियासत, ख्वातीन पे तनकीद नहीं करना चाहता। खुद उन्होंने कल या परसों मैंने टीवी पे सुना है, खुद उनको कहते सुना है कि ये बिजली के बिल लोग नहीं दे सकते, तनख्वाह से ज्यादा बिल आ रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो खुद कह रही हैं। बिल्कुल, मेरा इसमें कोई जुमला शामिल नहीं। और वो फासला भी रखती हैं जो भी हुकूमत की पॉलिसी है उससे, लेकिन एक खौफ है नून लीग के अंदर कि फैसला साज नहीं बन रही। सर, एक मिसाक मईशत की बात, जब अपोजिशन में थी जो जमातें आज हुकूमत में, वो उस वक्त इमरान खान जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे उन्हें कहती थी और आज भी कह रही हैं कि मिल बैठ कर मईशत को आगे रखते हुए माशी तौर पर हम सियासी जमातें पॉलिसीज़ बनाएं और उस पर इकट्ठे हो जाएं। क्या आपके ख्याल में रास्ता वहां से भी निकल सकता है, मईशत को लेकर इकट्ठा हुआ जाए और एक ऐसा रास्ता एक ही तरफ से निकलेगा कि इलेक्शन की तारीख दें, वरना इन्होंने जाना ये तय हो गया, इनके दिन गिने गए। ये हाथ आसमान से लगाएं, पांव जमीन पे लगाएं, खला में लटके इन्होंने जाना है। इलेक्शन की डेट निकलें, फिर मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत और मिसाक क्या होता है आटा और मिसाक तेल और मिसाक पेट्रोल, सारे मिसाक करेंगे। हमने देखा है मिसाकों का इस मुल्क में क्या होता है। शेख साहब, आप कब समझते हैं कि ये जो 2 हफ्ते का टाइमलाइन खुद PTI भी दे रही है एक फाइनल कॉल के लिए, उसकी ज़रूरत पड़ेगी? उससे पहले इलेक्शन का टाइम दे दिया जाएगा तो कब तक का आप समझते हैं कि इलेक्शन होने का इम्कान है? देखें जी, मेरी दुआ है कि मुफाहमत की बातचीत आगे बढ़े, मज़ामत ना हो। मैं लड़ाई झगड़े का हामी नहीं हूँ, और अगर लड़ाई झगड़ा पड़ ही जाए गले में तो फिर जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो सहने चाहिए सियासतदानों को। हम तो पैदा ही इसलिए हुए हैं, बड़े लोग तो भागने के लिए पैदा हुए हैं, ये तो जेलों से भागते हैं और कुर्बानियों से भागते हैं, सिर्फ मीडिया खेलते हैं। और इनकी गाड़ी का व्हील कब गुम जाए तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ है, और गरीब का बच्चा भूख से मर जाए सिंध में तो वो ऐसे ही मैराथन रेस में एक बच्चा मर गया जी। ये तो इस मुल्क में है। शेख साहब, एक 25 मई की कॉल थी और अभी जो इमरान खान ने आज इजलास किया है पंजाब के लोगों के साथ, उसमें उन्होंने खफकी का इजहार भी किया 25 मई और उसको नाकामी भी एक तरह से कहा। आप बार बार मुफाहिमत की बात करें कि मुजाहिमत की तरफ ना बढ़ा जाए, एक फ़ाइनल कॉल की बात है। अगर मुफाहिमत नहीं होती, ये हुकूमत अपने हिसाब और मर्जी से तयनाती कर लेती है, तो फिर जूडो कराटे की शक्ल क्या होगी? फिर हम क्या मामला देखेंगे? भाई इhtजाज ही करेंगे ना, हम क्या करेंगे जी? हम क्या आपके ख्याल में है कि कोई लश्कर कशी कर देंगे? बाहर निकलेंगे, पुरअमन इhtजाज करेंगे, सारे मुल्क में इhtजाज करेंगे
اور اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں گے، اور عمران خان نے جو بھی کال دی اس پر پیرا دیں گے جتنی ہماری حیثیت ہے۔ سر کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام جماعتیں بائی پاس ہوتے ہوئے ایک اور قسم کا نظام یا ایک اور انٹرم گورنمنٹ یا ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آ جائے، اور یہ تمام فی الحال جو سیاستدان موجود ہیں، جو فیصلہ ساز سیاستدان ہیں، یہ اس میں کہیں بھی نہ ہو؟ کوئی فیصلہ ساز نہیں ہے، دھکے اور ہوا کے جھونکے سے چل رہے ہیں، اور کوئی حالات ایسے نہیں ہیں کوئی سارے نظام کو لپیٹ دے۔ کسی کا دماغ خراب ہے کہ اس دلدل میں آ کے گرے اور پورا پاکستان کا ڈھانچہ اور دنیا جو ہے اس میں بے آبرو ہو جائے۔ میں نہیں سمجھتا، میں سمجھتا ہوں راستہ یہیں سے نکلے گا اور نکل آئے گا۔ میں پر امید ہوں کہ میرے دی ہوئی دن سے 10-15 دن بڑھا لیں بے شک، لیکن میں دعا گو ہوں کہ مزاحمت نہ ہو اور مفاہمت سے نکل آئے۔ اگر مزاحمت ہوئی تو عمران خان کے فیصلے کے ساتھ ہیں۔ جی شیخ صاحب مختصراً میں یہاں کنکلوڈ کر لوں کہ وہ راستہ نکال لیں گے جو ہمیشہ راستہ نکال کے دیتے ہیں؟ انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پوری امید ہے۔ بہت بہت شکریہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بہت امید ہیں اور کہتے ہیں کہ مفاہمت کے ذریعے معاملات حل ہونے چاہیے، اور وہ کہ سمجھ رہے ہیں کہ مفاہمت کے ذریعے ہی معاملات حل ہوں گے اور راستہ نکل آئے گا، جیسا کہ ماضی میں راستے بنتے رہے ہیں۔ آپ اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔